बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों के साथ लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में बातचीत कर रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से ये सेशन हम नहीं अरेंज कर सके। बहरहाल अभी हमने इसको आज इंशाल्लाह लॉन्च कर दिया है और आज हम उसमें यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप क्यों फेल हुए, आपको क्या मसले थे इम्तिहान में और आपने क्या क्या गलतियां की, क्या वजह बनी। उन सारी चीज़ों को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं कमेंट्स के अंदर उनको भी आज के इस सेशन में लिया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि इस सेशन के दौरान आपको वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएं जो कि जिनका ताल्लुक़ बेसिकली आपकी इस एग्ज़ाम के साथ है और जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में जाके जब वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह आपको परफॉर्म करना चाहिए था। तो आज के इस सेशन में हमने यही बात करनी है और इसी पहलू को हमने इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे और आपके उन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उनका सलूशन भी आपके सामने मैं पेश करूंगा ताकि अगर आप उसको पढ़ना चाहें, अगर आप ख़ुद से अपने इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहें कर सकें तो करें, वरना अगर आप किसी अच्छे से उस्ताद के साथ बैठें, उससे मशवरा करें और उससे आप गाइडलाइन लें, वो भी आपको उस पर अगर अच्छी तरह गाइड करे तो आई होप कि आपका मसला जो वो हल हो जाएगा। तो अभी हम बढ़ेंगे इस चीज़ की जानिब कि आपका मसला क्या था, क्यों आप फेल हुए। पहले मैं आपको उस प्लान के तहत मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आज की इस वीडियो ब्रॉडकास्ट सेशन के अंदर हमने सिर्फ इसी एक नुक्ते को डिस्कस करना है कि हम एग्ज़ाम में क्यों फ़ेल होते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एफ़र्ट्स करते हैं, उसके बाद भी हमें जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो हम इसी को लेके डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो ब्रॉडकास्ट सेशन के अंदर। पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि आपने गलती करते हुए सबसे पहले जो गलती की वो थी किताबों की सिलेक्शन, कि कौन सी किताबें आपने सेलेक्ट करनी थी या आपने एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस सेलेक्ट करने थे। ये पहलू बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको आप अक्सर जो है वो इग्नोर कर जाते हैं या अक्सर जिनमें आपसे गलतियां होती हैं। उसके बाद हम इसी सेशन के अंदर इस चीज़ से भी डील करेंगे, सवाल को किस तरह डील किया जाना चाहिए था, किस तरह उसको किस तमीज़ के साथ किस तमीज़ के साथ उससे पेश आना चाहिए था, क्या एथिक्स थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्तिहान का एक प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, टाइम की मिसमैनेजमेंट होती है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के अंदर जो यूनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लैक ऑफ यूनिटी पे बात करेंगे और टेक्स्ट और क्रिटिक को कोट करने के बारे में भी हमारी बातचीत होगी कि किस क्रिटिक को कोट किया जाए, किसको ना किया जाए या क्यों किया जाए, क्रिटिक को या टेक्स्ट को क्यों कोट किया जाए। और आखिर में इस चीज़ का जो सलूशन जो मैंने रखा हुआ है कि एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स के ना होने की वजह से ही ये मसला आता है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद कंक्लूजन और आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा और उसी के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकालना मेरे लिए ये एक इंतहाई मुश्किल अमर था, लेकिन स्टूडेंट्स की मजबूरियों को देखते हुए, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की, ये लेक्चर मैंने तैयार किया और उसी को लेके मैं आज आपके सामने पेश हो गया हूँ। परसों आप लोगों का रिज़ल्ट आया था, बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। मेरी अपनी क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा फ़ेल नहीं हुआ, ना ही होता है, क्योंकि हम ये स्किल्स सिखा के बेचते हैं ताकि फेलियर केसेस ना हो, फेल कोई भी ना हो। बहरहाल चूँकि आपने मेरे पास तो पढ़ा नहीं, लिहाजा मैं आपको उसमें कोई क्या कह सकता हूँ। जहाँ पे भी आपने पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स जो है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स था जिसको हर जगह पे इग्नोर किया जाता है और वही असल में आपकी वजह बनती है। एग्ज़ाम में थोड़े मार्क्स आने की या फेल होने की वही वजह बनती है, मार्क्स थोड़े आए या जो कुछ हुआ।
چلیں جی بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس پہلو پہ کہ کتابوں کی کیا سلیکشن ہونی چاہیے۔ کتابوں کی سلیکشن کے معاملے میں جب آپ کورس آؤٹ لائن اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈھیر لگ جاتا ہے کتابوں کا، 25 to 28 کے قریب بکس ہیں، اور ان بکس کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ ساری کی ساری تیار کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ تھوڑی تیار کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں معاملات، یا تو ساری کتابوں پہ فوکس کیا یا سب پہ فوکس کیا۔ اب پہلی غلطی جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ آپ نے چند کتابیں سلیکٹ کی یا ساری کی۔ اس کو اسی پہلو پہ لیتے ہیں کہ آپ نے ساری کتابیں سلیکٹ کی لیکن آپ نے سلیکٹیو اسٹڈی کی، گروپس میں آپ نے پوسٹ لگائی مجھے امپورٹنٹ کوسچنز بتا دیں، ہر وہ سوال امپورٹنٹ کا سٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں جو پاس پیپرز میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے رہے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، آپ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا جی میں اس کو اسی طرح جس طرح میں نے 2 مہینوں میں بی اے کی تیاری کی، ایک رات میں بی اے کی تیاری کا اشتہار پڑا ہوگا، اس طرح شاید آپ نے اس کو کوشش کی، اور ایک ناکام کوشش تھی۔ یعنی آپ نے ساری کتابیں سلیکٹ کی اور اٹھائیں اور سلیکٹیو اسٹڈی کی، یا تھوڑی کتابیں اٹھائیں اور ان کو سارے کا سارا پڑھا لیکن کتابوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ دونوں کیسز میں کیا ہوا کہ کوئی ایک ایسا سوال تھا جو آپ کو صحیح طرح سے یا تو سمجھ نہیں آیا یا آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے ٹائم کی، پریپریشن کے ٹائم کی۔ جب آپ نے کتابیں پوری سلیکٹ نہیں کی، کوسچن پیپر کے حساب سے آپ نے کتابوں کی سلیکشن نہیں کی، تو ٹائم بھی آپ کو پاس تھوڑا ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں وہ کورس جو کہ پنجاب یونیورسٹی نے 1 سال کے لیے 12 مہینوں کے حساب سے پرسکرائب کیا ہوتا ہے، اس کورس کو آپ 2 یا 3 مہینوں میں یا 1 مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں کو بہت تھوڑا ٹائم دیا، یا آپ کسی ایسے استاد کے پاس چلے گئے جس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، مجھے آپ پیسے دیں اور میں آپ کو ابھی مہینے میں ساری تیاری کروا دیتا ہوں۔ لوگ اسی طرح کہتے ہیں مہینے میں تیاری کروا دیتا ہوں۔ آپ نے اس پڑھائی کے ساتھ اتنا انصاف نہیں کیا، اور جب آپ نے انصاف نہیں کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے پھر ایگزامینر نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ جو لمیٹڈ ٹائم تھا اس کا نقصان تو ہوا، لیکن اس شخص نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے کہا مجھے بس پیسے دے دو میں آپ کو پاس کروا دوں گا۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک وہ ایگزامپل ریئل لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ہر ایک پہلو میں اسی طرح کرتے ہیں، شارٹ کٹس لگاتے ہیں، اسی طرح سملر طریقے سے شارٹ کٹس لگاتے ہیں، بھائی فٹافٹ ہمارا امتحان وہ ہو جائے، فٹافٹ ہم آئیں اور امتحان دیں اور پاس ہو جائیں، 2 مہینوں میں تیاری کریں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ برین ٹیومر خدا نخواستہ ایک شخص کا نکل آیا، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کے 6 مہینے لگیں گے ٹریٹمنٹ میں اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ اس ہسپتال سے نکلا، اس ڈاکٹر نے سچ بتایا، وہ اس ڈاکٹر سے کے پاس نہیں گیا بلکہ اس نے باہر نکلا تو ایک کلینک پہ گیا، وہاں کلینک والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 مہینے میں بس یہ اتنے پیسے لوں گا، 1 مہینے میں ٹریٹمنٹ کر دوں گا۔ اور 1 مہینے میں جو ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا وہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ پہ گیا، کہ وہ 1 مہینے بعد اس کو پھر وہ اٹھا کے لے گئے اور سیدھا قبرستان پہنچا دیا۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کورس 8 سے 10 مہینوں کا ٹائم مانگتا ہے اور آپ اس کو 1 مہینے میں تیار کرنے کے چکر میں تھے، اور اس سے بھی آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ نے ٹائم نہیں دیا اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ وجہ تھی آپ کے اس میں فیل ہونے کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو کوسچنز کی سلیکشن ایگزام کے اندر آپ لوگوں نے اکثر یہ کوسچن پوچھے جی کہ امپورٹنٹ کوسچنز کون سے ہیں، اور آپ نے انہی امپورٹنٹ کوسچنز کو تیار کیا، اور کس طرح تیار کیا، چونکہ آپ آئے تھے 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ ٹائم لے کے، اور آپ آئے امپورٹنٹ کوسچنز، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں یاد رکھیے گا، اس پہ کوئی بھی وہ نہیں اس سے انکار کر سکتا، لیکن ہر دفعہ ایکسیپشنز نہیں چلتی، تکے یا چھکے ہر دفعہ نہیں لگتے۔ آپ نے امپورٹنٹ کوسچنز کی سلیکشن کی، بازار گئے، بکلیٹ اٹھائی، بنی بنائی بکلیٹ خریدی، اس میں سے وہی سارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے تھے، ان کو یاد کیا، جا کے امتحان دے کے آئے۔ وہاں پہ سوال کیا تھا، جو بھی سوال تھا آپ کے پاس، آپ کو جو جواب یاد تھا آپ نے وہ لکھ دیا۔ پھر آپ کا چونکہ انٹائرلی فوکس ہی یاد کرنے پہ تھا ہمیشہ کے لیے کہ یاد کر کے امتحان پاس کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ نے یاد ہی کیا۔ ایم اے انگلش کے امتحان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے باہر نکلیں، یاد کرنے والی دنیا سے باہر نکلیں، انڈرسٹینڈ کرنے والی دنیا پہ آئیں، اسٹڈی اسکلز کو امپروو کریں اپنی۔
جب تک آپ کی اسٹڈی اسکلز نہیں امپروو ہوں گی آپ کبھی بھی اچھے گریڈز نہیں حاصل کر سکتے. آگے جا کے ایم اے انگلش کی بیس پہ آپ سی ایس ایس میں بیٹھتے ہیں, کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں, وہاں آپ کے لیے بہت سے پرابلمس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو تھی کوشچن کی سلیکشن اور بکس کی سلیکشن. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کوشچنز ان ایگزامس. آپ نے امپورٹنٹ کوشچن ایگزامس. اب ایگزامس میں کیا ہوتا ہے کہ when you are provided with question paper so you select a wrong question. ٹھیک ہے, بہت کلیورلی سلیکشن کرنی ہوتی ہے سوال کی. آپ نے کیا کیا, آپ نے غلط سوال کا انتخاب کیا. آپ نے یہ دیکھا مجھے بہت اچھا آتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ 2 گھنٹے ٹائم بھی کنزیوم کرے گا. آپ نے جو بہت اچھا تیار تھا, ایک تو پہلے آپ نے غلط, سب سے پہلا جو کوشچن اٹیمپٹ کیا وہ غلط اٹھایا. پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جو بیسٹ پریپیئرڈ کوشچن تھا اس کو بہت ٹائم دیا, اور جب باہر نکلا آپ نے کہا پہلا کوشچن مجھے بہت اچھا آتا ہے, میں نے بہت لکھا ہے, وہ 1.5 گھنٹہ میرا اس پہ لگ گیا, میں نے تو آدھی آنسر شیٹ ہی اس پہ لگا دی ہے. یہ نہیں سوچا کہ اتنے پیجز آپ نے اس پہ لگا دیے, باقیوں کو آپ نے ٹائم تھوڑا دیا, ٹائم کنزیومنگ آنسر تھا, یا آپ نے آپ اس کو کنڈینس نہیں کر سکے اور آپ کو مار پڑ گئی. ایگزامینر آپ کی اسٹڈی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو جہاں ویلیویٹ کرتا ہے وہاں ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں کتنی اچھی طرح جواب دیں. ٹائم کا پریشر اسی لیے ہوتا ہے کہ ٹائم, اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کام بھی کیا. اس کے بعد اب سوال کو ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہوا, یہاں کیا غلطی, یہاں یہ ہوا کہ آپ نے سوال کو سمجھنے میں غلطی کی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال میں ایک سے زیادہ باتیں پوچھی گئی ہوتی ہیں, یا اس طرح ہوتا ہے کہ جو پوچھا گیا اس کی بجائے آپ اس کو کچھ اور سمجھ جاتے ہیں, اور آپ نے وہاں پہ یا تو نامکمل جواب لکھا یا غلط لکھا. جس طرح میتھمیٹکس کا کوشچن ہوتا ہے, میتھمیٹیکلی جب آپ ڈیل کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ نے اسی طرح ڈیل کرنا ہے, جواب وہی نکلنا چاہیے جو میتھس کے فارمولے کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میتھمیٹیکل ہونا پڑتا ہے کہ سوال کا جو جواب بنتا ہے آپ نے وہی جواب لکھنا ہے اور سارے کا سارا لکھنا ہے. یہاں یہی غلطی ہوئی کہ آپ سوال کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے, اور جب آپ سمجھ نہیں پائے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ جب آپ سوال نہیں سمجھ پائے تو آپ نے اگلی غلطی یہ کی کہ آپ نے یا تو نامکمل جواب لکھا یا آپ نے irrelevant آنسر لکھا, کیونکہ آپ کے دماغ میں ایک بات تھی کہ یہ چونکہ 40 پیجز کی آنسر شیٹ ہے تو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کتنی شیٹوں کا, کتنے پیجز کا ایک سوال کا جواب ہو. آپ نے شیٹیں بھرنے کی کوشش کی, یہ نہیں سوچا کہ میں معیار کو دیکھوں, جو پوچھا گیا وہی جواب دوں. irrelevant جواب دیتے ہوئے آپ جو ورڈ لمٹ بھی ایکسیڈ کر گئے, آپ نے پیجز بھی ٹھیک ٹھاک بھر دیے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایگزامینر نے امپریس ہونے کی بجائے آپ نے ایگزامینر کو بور کرنا شروع کر دیا. آپ نے سوال کو جب ایگزامینر کو بور کیا تو اس نے پھر آپ کے ساتھ وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے. پھر سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے مس مینجمنٹ کی, آپ نے اس کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. آپ نے فوراً آؤ دیکھا نہ تاؤ آپ نے سوال کا جواب لکھنا شروع کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ یار پہلے سوچوں تو صحیح اس میں کیا پوچھا ہے, کوئی اپنا پلان بناؤ, کوئی اسکیچ بناؤ. نہیں جی, آپ نے ابرپٹلی اسٹارٹ کیا اور ایک ان پلانڈ آنسر آپ نے آنسر شیٹ پہ لا کے رکھ دیا. اور یہ بھی ہوا کہ آپ کو مڈل میں جا کے, آنسر کے مڈل میں جا کے آپ کو خیال آیا کہ یار یہ بات میں نے یہ بات بھی لکھنی تھی, تو وہ وہیں درمیان میں آپ نے اس کو زبردستی ٹھونس دیا. اور یہ زبردستی ٹھونسنے کی حرکتوں کی وجہ سے ایگزامینر نے آپ کو بھی پھر جب وہ فیلئر کے کھاتے میں ٹھونس دیا. اس لیے یہ جو مس مینجمنٹ ہے ان پلانڈ آنسر میں, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, ابرپٹلی آنسر اور ان پلانڈ آنسر. اور جب آپ پھر آگے بات آ جاتی ہے irrelevant ڈیٹیلز کی, جب آپ irrelevant ڈیٹیلز دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ لینتھ لکھ دیتے ہیں, جو پوچھا نہیں گیا وہ آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں, گرامر کی غلطیاں ہوتی ہیں, اسپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں, کانٹینٹ کی غلطیاں ہوتی ہیں. چونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ اسٹوڈنٹس کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی پہ فوکس کرتے ہیں, نمبر آف پیجز, نمبر آف ورڈز کو دیکھتے ہیں, زیادہ الفاظ لکھیں گے زیادہ غلطیاں کریں گے. معیار کی بجائے مقدار جب فوکس ہوئی
تو ہم مقدار پوری کرتے کرتے معیار سے گرے تو پنجاب یونیورسٹی کا جو معیار ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز کبھی نہیں کرتی، اس نے پھر اپنے معیار کے مطابق آپ کو ڈیل کیا۔ ورنہ اگر پنجاب یونیورسٹی سے اس سیشن میں لوگ 300 سے اوپر مارکس لے سکتے ہیں تو پھر آپ فیل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی غلطی تھی، آپ کو اسے ماننا پڑے گا کہ یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انگزائٹی اور ٹائم مینجمنٹ، یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ ایک خوف سا آپ کے اوپر جب وہ طاری ہوتا ہے، یہ چیزیں جب آپ اس میں ہوتے ہیں، کیا کہا جائے کہ جب آپ اس میں ہوتے ہیں، ایگزام میں بیٹھتے ہیں، ایگزام سے پہلے آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر سے وہ خوف نکال لیں، اس خوف نے آپ کو مروایا۔ پھر جب آپ امتحان میں بیٹھے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ اس طرح نہیں کی جس طرح آپ کو کرنی چاہیے، کہ ایک سوال کو آپ نے بہت زیادہ ٹائم دے دیا، دوسرے کو بہت تھوڑا ٹائم دیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے، ٹائم کی مس مینجمنٹ کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آپ امتحان دینے کے لیے گئے، 9 بجے کا ٹائم تھا تو آپ وہاں تشریف لے کے گئے 9:15 بجے، بجائے اس کے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے ایگزامینیشن ہال پہنچتے، آپ دیر سے پہنچے، آپ کے 15 منٹ اسی چیز میں خسر پھسر میں ضائع ہو گئے، یہ بھی ایک وجہ بنی۔ لیکن اصل چیز ہے کہ ٹائم آپ مینج نہیں کر پائے اور اپنے اعصاب پہ قابو نہیں کر سکے۔ پھر یہی ٹائم آپ سٹڈیز کے حساب سے دیکھیں کہ آپ نے اپنی سٹڈی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو آپ کیسے پھر ایگزامینر سے رعایت کی توقع کر سکتے ہیں؟ ایگزامینر نے تو آپ کی آنسر شیٹ کے ساتھ انصاف کرنا ہے، وہ ایک ایک لائن کو، ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں اور اس کے حساب سے مارکس دیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ لگا کے آپ تیاری کرتے ہیں، اس کورس کی جو 12 مہینوں کے لیے پریسکرائب کیا گیا ہے، جس کو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ 12 مہینے پڑھتا ہے، اس کو آپ نے 2 مہینوں میں تیار کیا اور چلے جا کے ایم اے انگلش کا امتحان دینے، تو پھر اسی طرح ہوگا۔ آپ نے اس کے سب اپنے مضمون کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے آپ کے آنسر کے اندر یونٹی کی، کہ آپ کے آنسر کے اندر لیک آف یونٹی تھی، کوہین اور کوہرنس نہیں تھی، کوہیسو ڈیوائسز نہیں تھے۔ یونٹی کا لیک آف یونٹی کیا ہے کہ آپ کے آنسر کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اگر نکال بھی دیا جائے تب بھی آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یا کچھ ایسا تھا جسے وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں تھا۔ ٹینس کو آپ نے ایک یونیفارم ٹینس آپ نے فالو نہیں کیا، اور اگر آپ نے ٹینس اگر آپ نے دیا بھی، جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلازز آپ نے اٹھائے، لسٹنگ کی،